अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान पर जो हकूक़ व फ़राइज़ आयद किए हैं, इनकी अदायगी बड़े आसान तरीके से हो सकती है अगर बंदे में कुछ ज़रूरी चीज़ें मौजूद हों। वो सब ज़रूरी चीज़ें जिनसे बंदा पूरी ज़िम्मेदारी और पूरे आदाब के साथ फ़राइज़ व वाजिबात अदा कर सकता है और बाहमी हकूक़ जो हैं वो ahsan तरीके से अदा हो सकते हैं, उस सब के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन तोहफ़ा अता फ़रमाया जिसको हम अखलाक कहते हैं। अखलाक जो होता है ये अदब आदाब का नाम है, एहतराम का नाम है। ये दूसरों के हकूक़ व फ़राइज़ को अदा करने के लिए एक ताज़ीम का नाम है, जिससे इज़्ज़त व एहतराम कायम रहता है और हर बंदा मुआशरे में इज़्ज़त पाकर अपने आप को बेहतर समझता है और मसावात का ऐसा हसीन मिजाज होता है कि पूरा मुआशरा एक हो जाता है। तो इस एक को देखकर अल्लाह भी खुश होता है और यह सब कुछ मुमकिन उस वक्त होता है जब इंसान के बाहमी हकूक़ व फ़राइज़ जो एक दूसरे के साथ हैं वो इखलाक के साथ अदा किए जाएं, तब जो है मुआशरे में बेहतरी आती है और इबादत में सुकून आता है और आपस के मेल मिलाप इतने खूबसूरत होते हैं कि बंदा पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। इसके बावजूद अगर बद अखलाकी हो और मुआशरे में बेचैनी हो तो सुकून ख़त्म, डिप्रेशन आ जाता है, ज़हनी तनाव पैदा हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, अफरा तफरी का आलम होता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें इस दीन इस्लाम के तवस्सुत से अता फरमाया और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखा दिया। यानी इस्लाम के फ़राइज़ और वाजिबात को भी अदा करके दिखा दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक के साथ उनकी अदायगी में आदाब और ताज़ीम के वो जौहर जो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा मुज़य्यन करते हैं वो करके रहमत इलाही से ऐसा सुन्नत का और अहादीस का ख़जाना अता फरमाया जो हमारी शरीयत का एक अनमोल ख़जाना है और कुरान और सुन्नत के साथ मिलकर जब इखलाक उसकी अदायगी का सबब बनता है तो वो शरीयत में तरीक़त मार्फत भी शामिल कर देता है और फिर वो आदाब बंदे को अल्लाह के करीब कर देते हैं और अखलाकियात जो है वो बंदे को मुआशरे में मुमताज़ कर देती है। तो बंदा मुआशरे में भी बाइज़्ज़त बावकार हो जाता है और अल्लाह के यहाँ भी उसका मर्तबा बुलंद हो जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन बात है, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इसी अखलाक के साथ मुज़य्यन है। अंबिया कराम जितने भी आए
اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب نے یہی نمونہ پیش کیا۔ پھر ان کے امتیوں نے اطاعت کر کے ان کی روش پر چل کر اطاعت الہی کا فریضہ ادا کر دیا۔ انبیاء کرام کی تعلیم جو تھی وہ یہی تھی کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، عدل کرو، دیانتدار رہو، ایمانداری سے کام کرو، بد دیانتی کو ختم کر دو، چھوڑ دو، اچھائی اختیار کرو، برائی ختم کر دو، بہترین عادتیں اپنے اندر شامل کر لو اور بری عادتوں کو چھوڑ دو۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی، تورات کی جو کتاب ہے، اس میں کتاب خروج جو ہے اس کا 20واں باب ہے، اس کی آیت 3 سے 17 تک اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 10 حکم جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم بنی اسرائیل کو سنائے تھے، اس میں پہلا حکم توحید، دوسرا تصویر اور مجسمہ بنانے کی ممانعت کے ساتھ تھا کہ توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسرا جو حکم تھا اللہ کا کہ تصویریں نہیں بنانی، مجسمہ نہیں بنانا، جبکہ انہوں نے بعد میں وہ بنا لیا بچڑا، تو یہ دوسرا حکم تھا ان کو۔ تیسرا حکم تھا کہ آپ نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی۔ چوتھا حکم اللہ کا تھا ان کے لیے کہ ہفتے کے دن کو متبرک ماننا ہے اور ہفتے کے دن کو عبادت میں صرف کرنا ہے، جس طرح ہم جمعہ کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن قرار پایا ہے۔ اسی طرح سے حکم تھا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو تاکہ آپ لوگوں کی عمر دراز ہو۔ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ اس کی عمر گزرتی ہے۔ اسی طرح حکم تھا کہ خون نہ بہاؤ، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو، اپنے پڑوسی کے گھر، اس کی بیوی، اس کے غلام، اس کی لونڈی، اس کے جانور، اس کے گدھے اور اس کی چیزیں جتنی بھی اس کے پاس ہیں ان کا لالچ نہ کرو۔ جیسا آج کل ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ پڑوسی کے پاس کوئی چیز آئی تو یہ کہتے ہیں جی ہم بھی اسی طرح کی چیز لیں گے۔ وہ لالچ کیا کرنا، یہ تباہی کی طرف ہے۔ اللہ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی شریعت کی باتیں ہمارے مطابق ہیں تو وہ اس کو عمل ہمیں کرنا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں یہ جو ہے اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سنگسار ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ رکھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں ہمارے ہاں نافذ العمل ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ خون نہ بہانا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، یہ پڑوسیوں کی عزت کرنا، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھیں، وہاں بھی حکم تھا، اب بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کی کتاب آپ دیکھ لیں نا تو وہ جو ہے میتھیو کی جو انجیل ہے ان کی، تو اس کو آپ دیکھ لیں باب نمبر 5 میں، یعنی چیپٹر نمبر 5 میں دیکھیں ان کی آیت نمبر 4 سے 47 تک، آیت نمبر 4 سے 47 تک گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو غم کو گلے سے لگاتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، رحم دل ہیں، پاک ہیں، اطاعت گزار ہیں اور تکلیف کو اٹھانے والے ہیں، سچائی کو عام کرنے والے ہیں،
اور भूखे प्यासे को खिलाने वाले हैं, पिलाने वाले हैं। तो ये आप गौर करें तो ये सब चीज़ें उधर जो मिलती हैं हमारे यहाँ भी यही हैं। और ये आगे आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि ये ना समझो कि मैं तौरात या दूसरे नबियों की जो शरीयत थी उसको ख़त्म करने आया हूँ। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो तकमील करने आया हूँ। यानी उन्होंने फरमाया मैं वो जो तकमील का मतलब मुकम्मल करने आया हूँ। दीन में जो मसाइल पैदा हो गए हैं, उनकी जो शैतान और नफ्स की तरफ से बातें आ गई हैं, उनको हटाकर दीन की सफाई करके इसको तकमील करने आया हूँ। खून या कत्ल करना, यानी खून करना, कत्ल करना दरकिनार, वो तो फरमाते थे किसी भाई को भी अपने ऊपर नाराज ना होने देना। और नमाज का हुक्म ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के जो ईसाई थे, जो वो सजदा भी करते थे, रुकू भी करते थे, क़याम भी करते थे, नमाज इसी तरह पढ़ते थे हमारी तरह। लेकिन बाद में जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नमाजें गई, सब कुछ गया। अब तो उनके चर्चों में अब तो गाने चलते हैं, डांस होते हैं, बड़े तमाशे होते हैं। तो ये ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ उन्होंने तब्दील कर दिए। लेकिन आप देखें इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म जो मिलता है वो मैथ्यू की अंजील के चैप्टर 5 के अंदर मौजूद है। उसमें आप देखें वो कहते हैं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह डाली वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। ये ईसाई देखें ना कैसी उनकी किताब, ये जो मैथ्यू की बाइबल चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 4 से 47 का मुताला करें, आपको ये मिलेगा कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस बंदे ने किसी बुरी ख्वाहिश से औरत पर निगाह डाली, नज़र डाली सिर्फ, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं। तो इसका मतलब नज़र डालना कितना बुरा है। और ये देखें अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं। तो ये आप खुद देखते जाएं किताब में उनका सबक क्या है और करते क्या है। इसी तरह फरमाया उन्होंने कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम बदला ना लेना, बल्कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना कि तू इस पर भी मार ले यार, मार ले जो मारना है। और अपने दुश्मनों से फरमाते हैं प्यार करते रहना, मोहब्बत करना। तो आप गौर करें कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें और यहाँ पर देखें ईसाइयों का कि ये अब जंग व जदल और लड़ाई झगड़ा एक दूसरे मुसलमानों के साथ क्या हाल है। और ये लड़ाई झगड़ा और बड़ी बड़ी जंगों के बारे में सिलसिले शुरू हैं। तो ये सिलसिले जो हैं तालीमात कहाँ गई हैं? पैगंबरों की तालीमात की तरफ कोई अमल नहीं है। ज़रूरत है इखलाक की, सबको ज़रूरत है। ये नहीं कि मुसलमानों को ज़रूरत है, बल्कि हर मज़हब के बंदे को, हर बंदे को इखलाक की ज़रूरत है। इखलाक जो है वो बहुत हसीन चीज़ है जो मुआशरे में अमन व सुकून लाती है। तमाम शरीयतों में देखें तो आपको इखलाक ज़रूर मिलेगा। छोटी छोटी बातों को देखने के अलावा इखलाकी तालीम में अच्छाइयों और बुराइयों की पूरी छानबीन की गई है। और हमें भी यही है कि हम अपने तौर पर जब अच्छे से अच्छा बनना चाहें तो हर चीज़ की छानबीन करें। जैसे हम कोई चीज़ पानी पीना चाहते हैं तो उसको देखते हैं कि उसके अंदर कोई तिनके तो नहीं है, कोई उसके अंदर उसका कोई और चीज़ तो नहीं मिली। पानी को हम देखते हैं, तो इसी तरह हमें हर चीज़ को देख कर ही उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो ये दीन इस्लाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दिया, अब दीन इस्लाम में तकमील हो गई। अब कोई बंदा ये कहे कि इस्लाम में किसी चीज़ का जो है जवाब नहीं है, इस्लाम किसी चीज़ के बारे में जवाब नहीं देता, ये बंदा जो ऐसा कहता है अगर वो मुसलमान है तो उसका ईमान ही चला जाता है।
کیونکہ جب اللہ کی آیت آئی نا کہ یہ الجم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج تم پر دین اپنا مکمل کر دیا، تو جب اللہ نے مکمل کر دیا، اب مکمل دین پر کوئی انگلی اٹھائے اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلوائے اور کہے کہ وہ اسلام تو اس چیز کا جواب نہیں دیتا، اس چیز کے بارے میں بتاتا نہیں، اس چیز کے بارے میں یہ نہیں، تو وہ جو ہے نا پھر اس کا ایمان وہ اپنے کی خیر بنائے، کیونکہ اسلام کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے۔ وہ کہنے والا جو ہوتا ہے نا، عام طور پر اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ قرآن کو بندہ پڑھے، اس کو سمجھے، اس کی تفسیر پڑھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کرے، اور ان کی محبت اور ان کی سیرت النبی کا مطالعہ کر کے پھر ساتھ جو ہے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا پتہ ہو، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے سب کو سامنے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کے قرآن پڑھے، اور پھر دیکھے کہ قرآن کے کتنے راز کھلتے ہیں اور ہر بات کا پتہ چلتا ہے، بلکہ بہت کچھ اور کھلتا ہے جو قرآن پاک، جو دنیا میں چیزیں نہیں ہیں، جو ہو سکتی ہیں، آنے والی ہیں، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ایسا کرے تو صحیح نہ بندہ، پھر تو یہ مسلمان ہو کر اگر ایسی باتیں کرے تو اس کا ایمان، پھر وہ اپنے ایمان کی تسلی کرے کہ وہ اس کا ایمان پھر وہ نہیں رہتا، کیونکہ جب بندہ اسلام کے اوپر باتیں کرے تو یہ مسلمان بھی کہلوائے تو اس کے لیے پھر یہ شرم کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام کے اندر سب چیز کھل کر بیان ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا۔ ہمارے ہاں بھی وہی باتیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تورات میں جو ان کا لکھا تھا کہ بھئی آپ بت پرستی سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہی باتیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور وہی دیکھیں نا، وہ جیسے بتوں کی پوجا حرام، اور اسی طرح تصویر کشی جو ہے حرام۔ آج جو ہے یہ تصویر کشی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ المصور والمتصور کلاہما فی النار، کہ تصویر بنانے والا اور تصویر بنوانے والا دونوں دوزخی ہیں، دونوں نار میں جانے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے پہلے دیکھیں تصویر بنانے کا کیوں حکم ہوا کہ نہ بناؤ، اس لیے کہ تصویر بنا کر پھر اس کا بت بنایا جاتا تھا اور اس کی پھر پوجا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تو تصویر کو ہی ان نے کہا شروع سے ہی ایک چیز کو ختم کر دو، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ زنا اور سیکشول جو برائیاں ہوتی ہیں، جنسی برائیاں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو گویا اللہ یہ فرماتے ہیں کوئی بھی کام ہونا، اس جو برا ہوتا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب قریب بندہ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کچھ نہ کچھ حد تک شروع ہو جاتا ہے، اس میں حصہ شروع ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے تصویر نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المصور والمتصور کلاہما فی النار، کہ تصویر بنانے والا بنوانے والا دونوں دوزخی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ تصویر کو کون بندہ برا سمجھتا ہے؟ اب ہر بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جبکہ یہ اس کے بارے میں جو کہ اجماع ہوا تھا وہ صرف اس بات پر تھا کہ لوگوں نے جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے تو وہ جو ہے قانون کو پاسداری نہیں کرتے تھے، ایک نام پر دوسرا بندہ چلا جاتا تھا، اسی پاسپورٹ پر دوسرا بندہ چلا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا اب اس پاسپورٹ پر جس بندے کو پاسپورٹ دیا جائے اس کی تصویر ہونی چاہیے، تو پھر تصویر اس پر لگائی گئی۔ تو اس وجہ سے پھر وہ شریعت میں علماء کرام اکٹھے ہوئے، انہوں نے اجماع کیا کہ تصویر کا استعمال جو ہے پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، تو وہاں کے لیے انہوں نے جائز کر دیا۔ اسی طرح پھر جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس پر بھی جائز ہو گیا۔ اچھا، اب باقی جیسے ہوتا ہے یہ شادی بیاہ دوسری چیزیں، اگر آپ اسلام میں غور کریں، بڑے غور سے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تصویر کا جو منع ہونے والا حکم ہے وہ ابھی تک رائج ہے، لیکن یہ صرف اس چیزوں میں اجازت ہے جس میں فتنہ فساد کا خطرہ ہے، کہ اگر کوئی بندہ جیسے پاسپورٹ والا دوسرا بندہ اگر وہ پاسپورٹ پر تصویر نہ لگائی جائے
ہے تو دوسرا بندہ وہ استعمال کر سکتا ہے، فتنہ فساد وہاں جا کر پھیلائے اور پرابلم پیدا کرے، تو اس لیے اس کو ہٹانے کے لیے تصویر کو استعمال کر دینا یہ بہتر سمجھا گیا اور اجماع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے شناختی کارڈ پر اور اسی طرح سے ضروری کوئی ڈاکومنٹ ہو اس پر۔ لیکن اگر باقی یہ ہے کہ چسکے کے لیے تصویریں بنانا اپنی شوق کے لیے، پھر وہ غلط تصویریں، گندی تصویریں، اور پھر وہ اس طرح کی فلمیں اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ پھر دیکھیں کدھر اسلام کو کہاں بندہ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ پھر آپ خود دیکھیں، یہ سارا جو ہے وہ بندے کو اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف ہی بندہ چلا جاتا ہے پھر۔ اسی طرح سے یہ جو اصل جو ہے نا، وہ اصل سے ہٹ کے بندہ وہ نقل کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ بندے کو خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو اللہ کی شان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس میں بھی بندے کو مبالغہ نہیں کرنا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو ہے نا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، عبدہ و رسول ہوں، تو آپ میری شان میں بھی اتنا نہ مبالغہ کرنا جس طرح تو عیسائیوں نے مریم علیہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا کہ ان کو اللہ کے برابر استغفر اللہ لے کر کھڑا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مجھے جو ہے نا، وہ آپ میری شان میں مبالغہ نہ کرنا۔ تو شریعت میں یہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی اس کو مختلف حیثیتوں سے اس کی ترجمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیمات کا احاطہ کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں تعلیمات، بھلائی اور برائی کو علیحدہ علیحدہ کر کے کھول کر ان کو بیان کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی، سختی، عاجزی کو بتا دیا کہ نرمی کیسے ہوتی ہے، عاجزی کیسے ہوتی ہے، سختی کیسے ہوتی ہے، پھر اس کو کہاں کہاں کس کس موقع پر اس کو استعمال میں لانا چاہیے، یعنی کس موقع پر، کس بات پر، کس جگہ پر کس طرح سے نرمی ہونی چاہیے، کس جگہ پر کس موقع پر وہ سختی ہونی چاہیے، کس جگہ کس معاملے پر عاجزی ہونی چاہیے، سب کچھ بتا دیا۔ تو قرآن مجید نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے یا ممانعت کی ہے، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر بہت آسان طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کو مکمل عملی شکل سے ظاہر کر دیا ہے۔ سچ سچ جیسے ہے، سچ کی اچھائی جو ہے، جھوٹ کی برائی واضح کر دی ہے۔ علم بے عمل جو ہوتا ہے اس کی مذمت کر دی ہے کہ علم حاصل کرو تو اس پر عمل کرو، اگر بے عمل رہو گے، علم حاصل ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح معاف کرنا، قناعت کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا، سچائی پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان نثار بننا، سخاوت کرنا، خیرات کرنا، کنجوسی سے بچنا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ فضول خرچی نہ کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، عزیزوں، دوستوں اور یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا، مسافروں، سائلوں اور غریبوں کی امداد کرنا، غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان کرنا، فخر و غرور، تکبر کی جو برائیاں ہیں اس سے بچنا، اور امانت دار رہنا، اور ایفائے عہد کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا بہت بڑی برائی سمجھنا، معاہدہ کوئی کرے تو اس کی پاسداری کرنا، صدقہ خیرات ہے تو اس کو کرنا، نیکی اور بھلائی کی بات کرنا، آپس میں محبت کرنا، کسی کو برا نہ کہنا، نہ برے ناموں سے کسی کو پکارنا یا یاد کرنا، اور والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ملاقات کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس کو سلامتی کے ساتھ، دعا کے ساتھ رخصت کرنا، حق گوئی کے ساتھ رہنا، اور سب کے ساتھ حق اور سچائی کے ساتھ بات کرنا، انصاف کو ہر وقت سامنے رکھنا، اور سچائی کو اتنا آگے بڑھانا کہ گواہی دینی پڑے تو اس کو بھی نہ چھپانا، نرمی سے بات کرنا، اکڑ کر نہ چلنا، صلح پسندی کرنا، اتفاق اتحاد کو اپنے ساتھ ایسے جوڑ لینا جس طرح سانس جڑے ہوئے ہیں، تو حلال روزی کھانا، خود کمانا، تجارت کرنا، گداگری، فقیری اور مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، اچھی بات کی تعلیم دینا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اولاد کو قتل نہ کرنا اور خودکشی نہ کرنا،
اور ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، اس کو بالکل حرام سمجھنا، اور یتیم کی پرورش کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، بے ایمانی سے تجارت نہ کرنا، ملک میں فساد نہ پھیلانا، اور بے شرمی کی بات سے رک جانا، بے حیا نہ بننا، حیا اور شرم کو سامنے رکھنا، اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینا، بلا اجازت کسی کے گھر میں نہ جانا، پردہ کرنا، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، زبان کا اور دل کا خیال رکھنا، کیونکہ ان سب کی باز پرس ہونی ہے، اور زنا سے بچنا، اور ایسی جو حرکتیں جو زنا اور لواطت اور دوسری چیزوں کی جو جنسی برائیوں کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو شروع سے ہی ختم کر دینا، ایثار کرنا، قربانی دینا، تحمل کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، دشمنوں سے درگزر کرنا، فیصلہ میں بالکل انصاف کرنا، دشمنوں تک انصاف کرنا، احسان نہ دھرنا، یعنی کسی پر اگر آپ مہربانی کرتے ہیں اس کو یہ نہ کہنا کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو گیا، الزام نہ دینا، فسق و فجور سے نفرت کرنا، چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ کرنا، اور راہزنی اور غصب کرنے سے ممانعت، خود یعنی خود بھی نہ کرنا، دوسروں کو بھی منع کرانا۔ راہزنی کا مطلب ہے رستے میں بندہ کوئی جا رہا ہے، اس کی کوئی چوری چیز ہتھیار لیتا ہے بندہ، یا اس کی چوری کوئی چیز لے لیتا ہے، تو یہ راہزنی ہے نا۔ اسی طرح غصب یہ ہے کسی کی زبردستی کوئی چیز لے لینا، یہ بھی حرام ہے، تو یہ بھی نہ کرنا۔ تقوی اختیار کرنا، پاک باز رہنا، کیونکہ جب بندہ روزانہ ہر وقت باہر جاتا ہے، وضو کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت رہتی ہے، فرشتے ساتھ رہتے ہیں، اور وضو کے ساتھ جو ہر وقت بندہ رہتا ہے، موت آئے تو ایمان پر آتی ہے۔ اسی طرح رفتار میں، گفتار میں وقار قائم رکھنا، اور عزت و احترام سے رہنا، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور محفلوں میں حسن اخلاق سے پیش آنا، بوڑھوں پر، کمزوروں پر جو ہے نظر کرم فرمانا اور مدد کرنا، عورتوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور تانا زنی جو ہے اس سے بچنا، تہمت لگانے سے بچنا، یہ بہت برا فعل ہے، بہت برا فعل ہے۔ جسم اور کپڑوں کو پاک رکھنا، پلیتی سے بچانا، پیشاب سے بچانا اپنی، اور اس کو ہر قسم کی گندگی سے بچانا، شرم گاہوں کو چھپا کے رکھنا، کہیں پیشاب کرنا پڑ جائے تو سائڈ میں چھپ کے کرنا، یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے شروع ہو جاؤ، تو پیشاب کرنا ہو شرم گاہ کو چھپا کے رکھنا، اور جو ہے سائل کو نہ جھڑکنا، جس سائل سے مراد سوال کرنے والا آتا ہے، بیکار کوئی بھکاری ہے سوال کرنے والا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، آرام سے بندہ کہہ دے۔ یتیم ہے تو اس پر ظلم نہ کرنا، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا، اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اظہار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، دوسروں کے سامنے اظہار کرو، اللہ کا اس طرح اللہ کا اظہار ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرو، غیبت سے پرہیز کرو، اور برائی جو ہے بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بارے میں غلط خیال دل میں رکھنا، جبکہ اس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ دوسرے کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دل میں اس کے بارے میں آپ گند لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، زہر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں آپ کے اندر گند ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے، اس کے سامنے اس کے بن کے بیٹھے ہیں، یہ منافقت یہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو دل میں بندہ ہو ویسے باہر سے ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار شکر ادا کرنا، اور سب پر رحم کرنا، چاہے جانور بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، چھوٹے کیڑے بھی ہوں، کوئی چیز ہو سب پر رحم کرنا، اور صرف ان کو جو نقصان دینے والی چیز ہے، جیسے جانور ہیں یہ وہ اپنا، یا کوئی کیڑے ہیں یا اس طرح، ان کو مارنے کا حکم ہے تو ان کو صرف مار سکتے ہیں، باقی یہ نہیں ہے کہ سب کو مارتے رہیں، اور سب پر آپ جو ہے وہ جو ہے سب پر رحم کرنا ہے۔ اسی طرح ریاکاری اور نمائش سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عورتیں جو ہیں ہر وقت دیکھیں نا، جب کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک سورہ نور میں موجود ہے کہ اپنے خاوند کے سامنے وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے میک اپ بھی کرے اور خوبصورت بن کے دکھائے، اور اس طرح سے آج کل صورتحال یہ ہے کہ عورتیں باہر دوسروں کو تو میک اپ کر کے خوبصورت بن کے دکھاتی ہیں، لیکن خاوند کے سامنے جب جاتی ہیں تو وہ اسی طرح جو ہے نا، بلکہ پہلے سے بھی وہ جو شکل ہوتی ہے کتنی عجیب سی بنا کے ان کے پاس جاتی ہیں،
جبکہ خامد کے لیے خوبصورت بننے کا حکم ہے۔ خامد کو خوبصورت بن کے دکھاؤ، اچھا بن کے دکھاؤ، ان کو دل لگی کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، وہ آئے باہر سے تو کم از کم اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو اس کی تھکن ختم ہو جائے، اور اس کو ایسی ایسی باتیں سناؤ کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اس باہر سے تھکن سے آیا ہے، پریشانی سے آیا ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کو آپ ایسی باتوں سے محظوظ کرو کہ وہ خوش ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فرماتی تھیں کہ اتنا خوش رکھتی تھیں۔ تو اس لیے تو دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو اس سال کو عام الحزن کا فرمایا کہ وہ غم کا سال تھا۔ تو یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ خامند کے لیے بہت بڑا، اس کے لیے رحمت کا، خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ اور اگر خامند آئے تو اس کے لیے گھر میں دوزخ بنی بیٹھی ہو اور آگ بنی بیٹھی ہو، ہاں جی اتنے پیسے، کتنے پیسے ادھر دکھاؤ، کتنے پیسے کمائے، اتنے کمائے، وہ تو پیسوں کا حساب لے رہی ہے، جبکہ شریعت میں تو نہیں ہے۔ شریعت میں اگر خامند آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتی، آپ اس کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ خامد کو کہیں بھی اتنا تم لے رہے ہو، اتنا تم پیسے، اتنا مجھے دکھاؤ، اتنا کدھر گئے، اتنا کدھر، تو کون ہوتی ہے اس سے پوچھنے والی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے حساب میں رکھا ہے تو اپنے حساب میں رہے۔ تجھے 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 نان نفقہ مل رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے، الحمدللہ پڑھ۔ تو یہ عورتیں جو ایسا کرتی ہیں نا اپنے خامد پر، وہ قیامت کے دن، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زیادہ عورتیں آگ میں جائیں گی، تو پھر خیر منائیں یہ۔ تو اس وجہ سے خامد کا خیال رکھنا ہے، وہ اگر باہر سے آئے ادب سے رخصت کریں، اس کو ادب سے اس کو قبول کریں، ریسیو ایسے کریں جیسے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ خامد جب گھر سے باہر جاتا ہے، گھر سے باہر سے واپس جب آتا ہے تو اس کا احترام، عزت اسی طرح کی جائے۔ اتنا بڑی شان ہے خامد کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو خامد کو آپ، میں فرماتا بیوی کو کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اتنا بڑی شان تو دی ہے نا۔ تو اس لیے خامد، اگر ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہو، نیک کام کرتی ہو، اور باقی اس میں کوئی اتنی باتیں نہ ہوں، لیکن خامد کی پوری فرما بردار ہو، تو ڈائریکٹ جنت میں سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہاں پر عورتیں جو ہیں زیادہ تر وہ خامند کی نافرمان ہوتی ہیں اور شکر گزار نہیں ہوتی، کہ بھئی وہ جو ہے نا، اگر وہ ساری عمر ہی خدمت کرتا رہے اور ایک دفعہ اگر کمی آ گئی پیسے پا میں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور وہ یہ کہتی ہیں جی آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے، تو بس یہی لفظ کہنا جو ہے یہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ سارے نیک جو کام کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سب پر پانی پھر جاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بندے ہوتے ہیں وہ اچھے کام، نیک کام کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے ایک بات ایسی نکلتی ہے جو سب باتوں پر پانی پھیر جاتی ہے، اور پھر اگر اس کی موت اس وقت آ گئی تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض نیک، بعض برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے ایسا کام ہوتا ہے کہ وہی ایک کام جو ہوتا ہے، وہ ایک بات جو ہوتی ہے وہ ان کو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہر بندہ اپنے فرائض کو پہچانے اور اپنے آپ کو دیکھے، اور اچھا بن کے پیش ہو، اور ہمیشہ جو ہے، اور غیبت چگلی نہ کرے، بدگمانی نہ رکھے، سب کے اوپر رحم کرے، اور نمائش اور ریاکاری، ریاکاری جو ہے نا یہ شرک اصغر فرمایا گیا ہے۔ ریاکاری شو بازی ہے، جیسے میں نے کہا نا، باہر جا کے عورتوں کا شو بازی کرنا اور اپنے آپ کو، اب عورتوں کے لباس، مسلمان جو ہیں اب اس وقت کہاں چلے گئے ہیں، کدھر گیا پردہ؟ اب پردہ ختم ہو گیا، نہ ان کا وہ جو، وہ لوگ پردہ نہیں رہا، نہ ان کا پردہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ بندہ جو ہے، اللہ کی جو قرآن پاک میں حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو پردہ اس لیے تھا کہ ایسی چیزیں پیدا نہ ہوں، عورت کے کسی جسم کا حصہ، اس کا ابھار، کچھ چیزیں اور ٹائٹ لباس اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جس سے دوسرے بندوں میں خیال پیدا ہو یا جنسی خیال پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن میں اس کا بیان فرما کے روکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں ملتی ہیں وہ روکنے کے لیے، اور کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ بھئی وہ لباس پہنے تو عورت کے جسم نہ نظر آئے۔ آج کل لباس پہنتی ہے، اندر سے جسم سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، کدھر ہے وہ اسلام؟ ادھر کہتے ہیں ہم اسلام کے پابند ہیں، وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل کا پردہ کدھر لکھا ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی جگہ ہے، تو تمہارا کدھر لکھا ہے؟ تمہارے پاس کوئی اور قرآن ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ قرآن پڑھتے ہو تو اس پہ عمل کرو، جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر عمل کرو۔ اپنی مرضی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس طرح ظالم کہلاؤ گے، اور جنت تو ملے گی کہاں، اس کا خوشبو تک نہیں پاؤ گے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت تو جنت کی خوشبو تک ہی نہیں پائے گی، جو جس طرح سے یہ اگر خامد کو ناراض کرے، یا جو ہے وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خامد کی بھی عزت کرنی چاہیے، خامد بھی اپنی عورتوں کی عزت کریں اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں اور ان کا خیال رکھیں، اور گھر کی ضرورت کی چیزیں وہ پوری کریں، جتنا ان کو اللہ نے دیا ہے اس حساب سے پورا کریں۔ اور عورت کو چاہیے کفایت شواری سے کام لے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس طرح سے رہیں، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں، تاکہ دوسرے کے پاس مانگنے والے نہ بنیں۔ اور جو ہے اسی طرح سے وہ جو ہے نا وہ رشوت اور اس طرح کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اکثر عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی تماشے جو ہوتے ہیں، ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، وہ پورا کرنے کے لیے خاوندوں کو رشوت لینی پڑتی ہے۔ وہ یہ حرام کون کام کراتا ہے رشوت کا؟ عورت کراتی ہے۔ تو وہ اس کی فرمائشیں پوری کرانے کے لیے بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کس نے کروایا؟ عورت نے، وہ گناہ میں دونوں شامل ہیں۔ اسی لیے بچائیں اپنے آپ کو، اور نہ قرضے لیں آپ، نہ سود کو استعمال کریں۔ سود تو بالکل حرام ہے، کہ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ سگی ماں کے ساتھ بندہ زنا کر لے تو وہ سود جو ہے اس سے بھی بڑھ کے گناہ ہے۔ تو پھر سود بہت شدید گناہ ہے، اور قرضے نہیں لینا چاہیے سود پہ، اور رشوت جو ہے، اور قرآن پاک میں تو یہ آتا ہے نا سود کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ تو کون بندہ ہے جو اللہ سے جنگ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سود لینے کا اور دینے کا کام کرے گا؟ تو پھر اللہ رسول سے جنگ کرنے والی بات ہے نا۔ تو کرو پھر، اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر قیامت کا دن تو وہ آنے والا ہے نا، ابھی اتنا دیر نہیں ہے، کیونکہ حالات نظر آ رہے ہیں، اب صورتحال کلیئر ہو گئی ہے۔ سود اور رشوت جو ہے حرام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الراشی رشوت دینے والا، اور والمرتشی رشوت لینے والا اور دینے والا، دونوں کیا ہیں؟ کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں، آگ میں جانے والے ہیں۔ تو پھر یہ کیا فائدہ ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی چادر کے مطابق بندہ پاؤں پھیلائے، تو اسلام پر ثابت قدم رہے، استقلال کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ رہے۔ اسی طرح اگر لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو اس میں بھی بہادر رہے، بھاگنے والے نہ بنے۔ اور اسلام میں جو ہے جیسے اب شراب پینا جو ہے حرام ہے، تو شراب پینے کے کوڑے لگتے ہیں اور اس کی سزا ہے، کدھر مارتے ہیں کوئی؟ تو اسلام میں جو ہے یہ اب تو لوگ شراب پیتے ہیں، کھول کے پیتے ہیں، یہ کدھر گیا اسلام؟ تھے ہر چیز میں شراب لگا ہوتا ہے۔ اب ادھر جو ہے ہم لندن میں رہتے ہیں، تو ادھر جو ہے لیکو زائد جو ہے شراب پچھلے دن وہ پی رہا تھا بندہ، میں نے کہا اس کے اوپر وہ کہتا ہے انگریڈینٹ پہ نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کا جو پروڈکشن مینیجر تھا وہ ٹی وی پر بات کر رہا تھا، مسلمان نے سوال کیا کہ بھائی اس کے اندر تو شراب ہوتا ہے، ہم نے اس کو چیک کیا ہے لیکن آپ نے انگریڈینٹ پہ نہیں لکھا۔ تو اس نے کہا جی اٹ از نیگلیجیبل، اٹ از 0.0001% ہوتا ہے، تو یہ ویری اسمال کوانٹٹی اینڈ وی کانٹ رائٹ دس ون۔ سو وہ کہتا ہے اتنا چھوٹا اور تھوڑی سی مقدار میں ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں لکھتے۔ تو میں نے کہا تم دیکھو، پھر اس بندے نے دیکھا، وہ گوگل سے بھی دیکھا، تو اس میں کہا کہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں نے کہا پیشاب کا ایک قطرہ پی لو یا پورا پیشاب پی لو، ایک ہی بات ہے نا۔ تو پھر تو یہ بات ہے۔ تو اسی طرح جس کے اندر حرام چلا جاتا ہے ایمان اس کا چلا جاتا ہے، حرام گیا تو ایمان گیا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو حرام سے باز رہنا ہے۔ تو شراب اور اس طرح کی چیزیں اور جو حرام کی چیزیں ہیں، اور جوا جو ہے آج کل جوئے خانے زیادہ ہیں۔ پہلے یہ جوئے خانے، شراب خانے زیادہ تھے، شراب مسلمانوں نے کچھ کمی کی، تو اب جو ہے جوئے خانے، اب جوئے خانوں میں چلے جاؤ، ادھر یہاں لندن میں ہم رہتے ہیں جہاں پر دیکھو جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اس میں جا کر دیکھو تو مسلمان ہی ہوتے ہیں زیادہ۔ تو پھر کیا ہے، کدھر ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے جوئے خانے ہیں، شراب خانے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب کون کرتے ہیں؟ کون کرا رہا ہے؟ بیچ میں مسلمان جو ہے وہ ایسی اسلام سے بس نام رکھا ہوا ہے، اور حالات ایسے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسلام میں ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے ہیں تو ان کو کپڑا پہناؤ، ظاہر و باطن کی حفاظت کرو، بے شرمی سے بچو، بے حیائی سے بچو، اور بے غرض نیکی کرو، یعنی نیکی کرو کوئی غرض نہ رکھو، کوئی مقصد نہ رکھو کہ آگے ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ یہ کہو کہ یا اللہ میں نیکی کر رہا ہوں، اب تو
جس طرح تو چاہے، تو مالک مختار ہے، میں بس نیکی کرتا ہوں، اچھا کام کرتا ہوں اس لیے کہ میں ایک ارادہ ہے، خیال ہے، امید ہے کہ تو خوش ہوگا بس۔ لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے اجر دے دینا ہے، آپ نے زبردستی دے دینا نہیں۔ اللہ کے پاس اللہ مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، اور تم جو ہو غلام ہو۔ غلام جو ہوتا ہے کبھی اپنے مالک کے سامنے ایسے کہہ سکتا ہے؟ تو پھر بندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ جو ہوتا ہے وہ غلام سے بھی اعلیٰ مقام ہوتا ہے، یعنی اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ جس کی فرما برداری کی حد ہی نہیں ہوتی، اتنا عاجزی اور اتنا جھکاؤ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر طرح سے حاضر ہوتا ہے حکم ماننے میں اتنا زیادہ۔ تو اس بندے کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اور اسی طرح سے بندہ کا اللہ کے حضور جو ہے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اسی طرح بندہ مال و دولت سے محبت نہ کرے، ظلم کرنے سے رکے، گناہوں سے بچے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں پورے کرے ادا، اور معاملات میں سچائی کرے، دیانتداری اور ایمانداری سے رہے۔ کسی اگر تجارت کرتا ہے، دکانداری ہے، کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے، کیونکہ آج کل ملاوٹ ہے ہر چیز میں، یہ بھی ملاوٹ آپ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی چیز کھاؤ ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، تب ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں یہ اب کی بات ہے، سعودی عرب کے اندر اگر شہد بن رہا ہے، ہنی بن رہی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے وہ انجن کا تیل ڈال کے تو وہ شروع کر دیا بنانا، اندازہ لگاؤ یہ شہد بن رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو کتنی ساری چیزیں بن رہی ہیں ایسے۔ اب گوشت میں دیکھیں تو اب مصر کے اندر ابھی گدے کھلا رہے ہیں وہ لوگوں کو، اب پاکستان میں بھی ایسے کام ہے، انڈیا میں تو ویسے ہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت عجیب عجیب صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اخلاقیات کا کیا تقاضا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں دیکھو اگر آپ دیکھیں نا، ایک اسلامی کتاب دیکھیں آپ اس کو، کنز الامال ایک کتاب ہے، کنز الامال، اس کو آپ دیکھیں نا ذرا تھوڑا سا، 100 اس میں یہ اگر دیکھیں تو 187 صفحات ہیں غالباً میں نے جو دیکھے تھے، تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر صفحے میں 37 سطریں ہیں، اور آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر 3906 حدیثیں ہیں۔ کیا ہے؟ اخلاقیات بہتر بنانے کے لیے۔ تو بندہ اخلاق کو بہتر بنائے، اپنے آپ کو ذرا تبدیل کرے، تھوڑا سا خیال رکھے اپنا، اور اس طرح سے جو ہے نا، یہ اگر اپنے آپ کو، تمام جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی بتایا کہ اپنے نفس کو تزکیہ کرو، تزکیہ نفس سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے، اخلاق حسنہ کتنا ہے، تو ہمیں تو ان کی ہی اخلاق سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے اخلاق کو، ان کے سیرت و کردار کو دیکھیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔